नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर एक मिनट भाईजान, आप जरा ठहर जाएं क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। दोबारा फिर तुम मुझे कहते रहते हो ब्रेक्स पर ब्रेक, 1 मिनट रह गया और 30 मिनट रह गए फलान है। बात यह है कि मेरे पास एक थोड़ी सी परेशान कौन खबर है जी, जिसको हमें ज़ेर बहस लाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन, जैसा कि आप जानते हैं, तमाम यूरोपीय ममालिक पर मुश्तमिल एक इदारा है जिससे हाल ही में बरतानिया अलग हुआ था, ब्रेक्जिट कह के। उनके एक खुसूसी नुमाइंदा जी हाल ही में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, और ये खुसूसी नुमाइंदा जो हैं ये तवज्जो देते हैं कि किसी मुल्क में मजहबी आज़ादी का क्या स्टेटस है, उसका वो जायज़ा लेते हैं। ये साहब ख़ुद बेल्जियम के हैं। बेल्जियम नाम इनका में काफ़ी ये सीनियर यानी सफारतकार रहे हैं। अम्बेसडर फ्रांस वॉन बेल इनका नाम है। इन साहब के साथ मुझे तो मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ क्योंकि हम तो उस क्लास के आदमी नहीं हैं कि ऐसे बड़े लोगों से, इस लेवल के लोगों से मिल पाए। लेकिन मैंने ये सुना है कि इनका जो इंटरेक्शन यहाँ कुछ मेरी सोर्सेस के साथ हुआ है जिन पर मैं एतबार कर सकता हूँ, तो ये साहब बहुत नाराज थे। आए कब ये रिव्यू इसी हफ्ते उन्होंने, ये देखो आज वो आ गई है 13 सितंबर 2024। 13 सितंबर 2024 को ये उनकी रिलीज है। ठीक है, तो नाराज क्यों हुआ? मेरे पास इत्तला तो आ जाइए ना। तो ये मकसद ये कि मैं चेक कर रहा था कि वो आए भी थे या नहीं। जब मैंने खबर सुनी तो यूरोपियन यूनियन के, तो उनकी ज़ाहिर है यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ जो मुख्तलिफ लोगों से, उनमें से कुछ हमारे भी जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये साहब बहुत नाराज़ थे कि इनको ये इत्तला दी गई थी कि जब वो पाकिस्तान मौजूद होंगे तो इनकी मुलाकात गालिबन सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से भी करवाई जाएगी। अच्छा, तो उस मुलाकात में क्या हुआ? वो मुलाकात हुई नहीं हो सकी। ये साहब मेरे ज़राए को ये बताते रहे कि ये बड़ी बेइज्जती की बात है कि उन्होंने पहले हाँ कही और फिर आखिरी मिनट पर कैंसिल कर दी। उसके बाद वो कुछ लोगों के साथ उन्होंने खफगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा ये पता नहीं है यूरोपियन यूनियन जी, ये हमें एक GPS प्लस कहलाता है, एक स्टेटस होता है जिससे हमारी जो GSP प्लस जो होता है, जो हमारी जो मसनूआत जाती हैं ज़्यादातर टेक्सटाइल की होती हैं, तो उस पर वो टैक्स में कोई रियायत वगैरह होती है। ये अलग बात है कि गुज़श्ता बरस हमने ये GSP के होते हुए भी हम खातर खा फ़ायदा न उठा सके। 2022 से 2023 तक हमारी जो मसनूआत थी उनकी यूरोपियन यूनियन के मुल्कों में बरामदात जो थी वो 8 अरब 24 बिलियन के करीब थी, लेकिन रुपीस के ये डॉलर कम हुई। बिलियन 8 अरब डॉलर। अच्छा, 8.240 बिलियन, लेकिन ये कम थी जी इससे पहले वाले साल से। तो वो थी 8.505, यानी 505 से 240 पे आ गई, और उम्मीद थी कि शायद मज़ीद इसमें कमी आएगी। ओवरऑल हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं जी, बावजूद GSP प्लस के, ये 4.1% जो है वो कम हुई है। बहरहाल, अब मैंने जब ये खबर सुनी तो मुझे अफसोस हुआ। मुझे कुछ बताने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा PTI के चाहने वाले भी हैं, हमारे दोस्त हैं। वो ये कह रहे थे कि ये साहब इस बात पर भी बहुत नाराज़ थे कि जी PTI से बहुत बुरा सलूक हो रहा है मौजूदा हुकूमत के हाथों। अच्छा, लिहाजा हमें रिव्यू करना चाहिए कि हम क्यों इनको मैंने कहा जी गिरफ्तारियां और बाकी गिरफ्तारियाँ, और ख़ास तौर पर उन्होंने चंद एक नाम भी लिए। अच्छा, जिसमें आलिया हमजा का भी यानी ये, लेकिन मेरे ज़राए कह रहे थे कि वो कह रहे थे। हाँ। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी मैं तो जाके ये रिकमेंड करूँगा। वैसे हमारा ये जो स्टेटस है जी,
کہ ہم جو ٹیکسٹائل ملتے ہیں اور اس پہ ہمیں جو رعایت ہے یہ 2027 تک اویلیبل ہے، 5 سال کی لیکن ہوتا ہے۔ اگلے برس جو ہے کوئی اس طرح کا راستہ نکالا جا سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کچھ بنیادی جو ڈیمانڈ ہے اگر وہ پوری نہیں کی جا رہی تو آپ اس میں تعطل بھی لا سکتے ہیں۔ بنیادی ڈیمانڈز کیا مطلب؟ بتا رہا ہوں نا، اب میں اس کے کھوج میں الجھ گیا کہ کیا وہ یہ چاہ رہے ہیں، یہ صاحب جو تشریف لائے ہیں اور یورپین یونین کے پی ٹی آئی، یہ لوگوں کو رہا کروانا ہے عمران خان سمیت اور خواتین، یا کچھ اور ہے؟ اس کے بارے میں مجھے بالآخر یہ پتا چلا کہ ان کا جو میجر کنسرن ہے جی، وہ یہ ہے کہ حال ہی میں آپ کو پتا جڑوالا میں ایک واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا، بالکل ہوا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پہ پاکستان میں کثرت سے ہو رہے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا، جڑوالا سب سے زیادہ وہ ذکر کرتے ہیں، اور سندھ کے حوالے سے فورسڈ کنورژن کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں ایک مائنورٹی کمیشن پہلے سے موجود ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن اس کو صرف ایک صاحب ہی چلاتے ہیں، وہی سب کچھ ہیں، شعیب ساڈل صاحب مشہور ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مائنورٹی کمیشن جو ہے اس کو ایک باقاعدہ ادارے کی صورت دی جائے اور اس کو کچھ ایسے اختیارات بھی دیے جائیں کہ وہ کچھ، اگر فرض کرو کہ کسی علاقے میں کچھ ہو رہا ہے تو ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہو کہ وہ یعنی امیڈیٹلی کسی واقعے کو پریونٹ کر سکیں اور ذمہ داروں کی تعیناتی کر کے انہیں الگ کر سکیں۔ اس سے زیادہ کی کہانی نہیں ہے۔ اور ہمارے وہ لوگ جو ذرا فارن آفس وغیرہ سے ڈیل کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب کو ایسی گفتگو ایسے ایروگنٹ انداز میں لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی جیسے آپ تک پہنچی ہے، کیونکہ ادروائز ہم نے ان کی ملاقات چیئرمین سینٹ سے بھی کروائی ہے، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے بھی ملے ہیں، وزیر قانون، یہ جو ان کی اپنی یعنی کہ اس میں ہے۔ پرائم منسٹر بزی ہوں یار لیکن بہرحال ان کے لیے وقت نہیں، اگر ان کے ساتھ کمٹ کیا تھا تو مل لیتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پرائم منسٹر نے کمٹ کیا، بہرحال میں اس لیے کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا ہمیں یعنی توجہ دینے کی ضرورت ہے فارن افیئرز کی، لیکن کیا کہیں ہمارے اپنے وہ خواجہ سے کہہ رہا ہوں، وہ تو رہے اسحاق ڈار صاحب، اسحاق ڈار صاحب بڑے متحرک ہیں سر۔ جی ڈار صاحب بہت متحرک ہیں۔ اب کل ہی مشاہد حسین سید صاحب نے چائنا 75 کے نام سے بہت ایک بڑا سیمینار کروایا، کیا بڑا ایونٹ تھا، وہاں تھے ہمارے فارن منسٹر۔ وہاں پہ ڈار صاحب نے تقریر کی اور ڈار صاحب نے تقریر کر کے فرمایا کہ میں خود موجود تھا جب آپ کے چینی صدر نے یہ کہا، یعنی وہاں موجود تھا ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ کہ جب انہوں نے کہا کہ جی ہم چین ایک واحد ملک ہے جہاں پہ، ورنہ ہم کہیں اور جہاں پہ سرمایہ کاری ہو اگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں تو پھر ہم وہاں سرمایہ کاری نہیں کرتے، لیکن پاکستان کو ہم نے درگزر کیا وہاں جو ہوا تھا۔ اچھا یہاں واقعات ہوں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی ہم نے اس سلسلے کو نہیں روکا۔ اچھا یہ ڈار صاحب نے کہا، یہ میں نے سنا، کلیم کیا انہوں نے۔ اچھا اس بات کو، اب یہ بڑی خلاف معمول بات ہوتی ہے۔ دیکھیے جب وزیر خزانہ بول چکے تو اس کے بعد چینی سفیر کو گفتگو کی، چینی وزیر جو یہاں پہ سفیر ہے، پہلے وزیر خارجہ بول چکے، آئے میں یعنی وزیر خارجہ پاکستان کے، اب خزانہ کہہ گیا نا اسحاق ڈار صاحب۔ ڈار صاحب، اچھا میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ ذہن میں جب بھی آتا ہے وہ خزانہ جڑا ہوا ہے وہاں، کیونکہ یہاں پہ بھی انہوں نے ڈالر وغیرہ کی بات کی تھی، وہ ابھی اس وقت موضوع نہیں ہے۔ اینی وے، تو یہ رائٹ آف رپلائی مانگا کس نے؟ چین اپنا یار ہے اس پہ جانثار ہے، اس کے سفیر نے، جو پہلے بول چکے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ان کو یہ فرمایا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے، چین کے جو صدر ہیں وہ پاکستان میں جو مقیم چینی ہیں ان کی سیکیورٹی کے بارے میں بہت متفکر ہیں، اور وہ ان کی سیکیورٹی کو، ان کی حفاظت کو سر فہرست ان کی ترجیح ہے یہ، اور خاص طور پر پاکستان میں انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ پاکستان کے رہنماؤں سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں،
تو وہ ہمیشہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے میرے لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رکھے ہیں. وہ بہت کنسرن ہے. تو ان شارٹ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم آپ کے لفظوں سے زیادہ متاثر نہیں ہیں. اب چینی سفیر کا اتفاق نہیں کرتے. میں اتنا کیا یعنی پولائٹ لینگویج میں، لیکن یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے، انہونی سی بات ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ چینی صدر کا ہمارے ڈار صاحب جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں ان کے خطاب کے بعد کھڑے ہو کے یاد دلانا کہ نہیں ہم ابھی تک فکر مند ہیں اپنے لوگوں کے بارے میں، یہ ذرا ہمارے لیے سوچنے کی. چائنیز اس طرح ریئیکٹ کرتے نہیں ہیں. مطلب اٹ از ویری ویری ان یوزل اینڈ دیٹ ٹو ود پاکستان. چین اپنا یار ہے جس پہ جانثار ہے، آئرن بردرز. نہیں تو کیوں آئرن سمندروں سے گہری. وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وجہ اس کی کیا بنی. بھائی ظاہر ہے کہ دے مائٹ ناٹ بی سیٹسفائیڈ ابھی تک جو انہوں نے کیا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے پہلے ڈار صاحب کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ میں وہاں موجود تھا. ایک روایتی سی تقریر کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کچھ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی کہ باوجود ساڈے تے بندے مرتے جان چینی صدر کا نہ گالی تو غالباً اس کے لیے وہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہوں گے. اب یہ بات تو ہو گئی دفتر خارجہ بڑا ایک اہم دفتر ہے. مطلب آف کورس فارن منسٹر کو بریف کیا جاتا ہوگا سر آپ یہاں جا رہے ہیں. فارن منسٹر پہلے وہاں پہ یہ بتاتے رہے کہ ڈالر کی قیمت ابھی بھی زیادہ کم ہونی چاہیے. معاملہ چین 75 دے گا جان دے اوپر. لیکن جیسے ہم انہیں مطلب تسلیم نہیں کر پا رہے ذہنی طور پہ کہ بھائی آپ خزانہ میں نہیں اب خارجہ میں. اب میں آپ کو ایک آپشن دے رہا ہوں. اب آپ ایک بریک لینا چاہتے ہیں یا آپ میں بریک پہ جانا چاہتا ہوں. بس سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی ڈار صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں ذہنی طور پہ کہ وزیر خزانہ زیادہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. تبھی IMF کی بات بھی کر جاتے ہیں، ڈالرز کی بات بھی کر جاتے ہیں. کل باقاعدہ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے پاس کتنے ٹریلین کے وہ ذخائر ہیں معدنی. او بھائی چھٹ پر چین 75 ہے موضوع سیمینار کا، اسی پہ توجہ رخیں. میں بریک لیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد مجھے ایک اور فارن خارجہ تو فارن پالیسی میں خارجہ امور جی اردو آج میں بولنے کا بہت شوق. خارجہ امور سے متعلق ہی مجھے ایک اور بات کرنی ہے اور تعلق اس کا پاکستان اور بھارت کے تعلقات سے ہے. ایک بریک کے بعد اس بات کریں. خارجہ امور کی بات کی. ویسے آپ میری اردو تصحیح کر رہے تھے کہ انگریزی سے اردو میں، انگریزی میں فارن پالیسی تو اردو میں خارجہ امور. تو مجھے نجم حسین سید سب یاد آ گئے ہمارے استاد. پنجابی میں خارجہ امور کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے ایک کرکٹ ڈپلومیسی بھی ہم سنتے ہیں نا ایک ٹرم، انہوں نے ایک نئی ٹرم نکالی ہے، وہ ہے اسموک ڈپلومیسی. تو وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اسموک ڈپلومیسی کرنا چاہتی ہیں. اچھا ذرا سنائیں انہوں نے کیا کہا تاکہ انہوں صاحب اس پہ رسپونڈ کر سکیں. پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسموگ کا، تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے، وہی اقدامات ہونے چاہیے. کیونکہ ہواؤں کو تو نہیں پتا کہ بیچ میں لکیر ہے. جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم اسموگ سے لڑ نہیں سکتے. دیکھیے تو یہ تھا کہ بوٹا لاما میں بنیادی طور پر جو پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ نے بات کی ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں. اچھا ایگری کرتے ہیں؟ یعنی کہ دیر از این ایشو. میں خود جی ابھی 3 دنوں کے لیے جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی صبح میں لوٹا ہوں اور جمعرات کی رات سے ہی میری آنکھوں میں مسلسل جلن رہی ہے انٹل آئی ریچ بیک لاہور. اور اس دن اتوار کے دن جب میں صبح اٹھا تو میں نے اتفاق سے ٹی وی لگایا تو اس دن لاہور دنیا کا فضائی آلودگی کے حوالے سے گندہ ترین شہر ڈکلیئر کیا گیا تھا. آج یہ پروگرام کرنے سے پہلے میں نے چیک کیا ہے تو ہمارا اس وقت لیول ہے 708 اور ہم سے تھوڑی ہی دور امرتسر ہے، امبرسر جس کو ہم لوریے بولتے ہیں، وہاں پہ 128 بتایا گیا ہے.
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر امبرسر میں انہوں نے 128 پہ رکھا ہوا ہے تو وہ لاہور کے 708 کے بارے میں کیا مزاح کریں گے؟ کچھ عجیب سی لاہور میں بات ہے، ایک بات۔ دوسری بات، میں نہایت احترام سے محترمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج سے چند روز قبل علی امین کنڈا پور صاحب نے یہاں طالبان کے نمائندوں کے ساتھ باہمی تجارت کے سلسلے میں بات کی تھی، تو بہت شدید الفاظ میں نے ان کو کرٹیسائز نہیں جی، میں نے خود کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں بذات خود بھارتی پنجاب کے چیف منسٹر کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وایا فارن آفس تو لکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں اس کی ایک وجہ بھی اس کو بتاتا ہوں۔ بذات خود آج کل جو بھارتی پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جی، ان کا نام ہے چیف منسٹر صاحبہ بھگونت مان، وہ آپ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے خود 18 اکتوبر 2024 کو خط لکھا ہے بھارتی وزیر اعظم کو، جس میں انہوں نے ان کو یاد دلایا ہے کہ سر سنا ہے آج کل آپ بہت مصروف ہیں، آپ روس اور یوکرین کی جنگ بند کروانا چاہتے ہیں۔ بہرحال پنجابی ہوتا ہے، ٹچ کر لا جانا نا تھوڑی سی، تو برائے مہربانی پورے ناردرن انڈیا میں بہت برا حال ہے۔ انہوں نے اس کا ذمہ دار جو ہے صرف پرالی، جس کو سٹبز ہم لوگ کہتے ہیں، ان کو جلانا بتایا ہے۔ آئی تھنک معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ فضائی آلودگی کا سبب رکشے ہیں، جی پرانی بسیں ہیں، دھواں ہے، اور فیکٹریاں ہیں جن پہ کوئی چیک نہیں ہے، جس کے بارے میں آج مریم اورنگزیب لمبی چوڑی تقریر کر رہی تھی۔ وہ خود بھی انوائرمنٹلسٹ ہیں مریم صاحبہ۔ میں نے کہا کہ آج وہ جو تقریر فرما رہی تھی، میرا اپنا خیال یہ ہے، آپ نے جو موضوع اٹھایا وہ بالکل درست ہے۔ میں خود یہ بتا رہا ہوں کہ جی تینوں دن میری آنکھوں میں مسلسل جلن رہی، اور میں چیف منسٹر صاحبہ جس شادی میں تقریب کے لیے گیا تھا، وہاں میں ہر تیسری چوتھی کوئی خاتون جو کہ باہر سے تشریف لائی تھی، ان کے بچے بیمار تھے، اور ان کی بیماری کی وجہ سیدھی سادی فضائی آلودگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آگے سمجھ پائے۔ اب یہ ہے کہ اس کا حل کیسے ڈھونڈنا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا بالکل بجا ہے کہ انڈیا اور پاکستان جب تک اس معاملے پر باہم مل کر غور نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہونے، کیونکہ ہوائیں جو ہیں عام طور پر وہاں سے، انہوں نے کہا نا ہوا کو تو نہیں پتہ نہیں چل نہیں، وہ صحیح کہہ رہی ہیں نا، وہ اس پہ بحث نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ وفاقی سطح پر انڈیا کو کمیونیکیٹ کی جائے اور مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ مطلب آپ جو میرا بنیادی سوال تھا، جس کے پر آپ نے بڑی اچھی گفتگو لمبی چوڑی کر دی، کہ اسموک ڈپلومیسی ہو سکتی ہے۔ اسموک ڈپلومیسی ہو سکتی ہے، اور میں انتہائی دیانتداری سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ وائی ناٹ، اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، آپ کیوں نہیں ان کا لیگیسی فیکٹر بناتے؟ ہر بڑا سیاستدان اپنی ایک وراثت چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ وائی ناٹ ہی شوڈ بی اڈاپٹڈ ایز اسپیشل انوائے کون؟ آن انوائرمنٹل افیئرس، نواز نواز شریف صاحب، اور وہ جائیں انڈیا۔ وہ امیدوار ہیں وزیر اعظم بننے یار کے۔ پھر وہی میں بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں انہیں یاد رکھیں کہ ہم نواز شریف صاحب، دیکھیے انہوں نے کچھ کامنٹ کیے نا برخدات کو کہ جی مودی صاحب کو آنے نہیں، تو اس سے ایک ارے بابا، لیکن اس سے ایک اچھا تاثر گیا نا، یعنی آپ کو بھارتی وزیر خزانہ کا رویہ ایس سی او کے دوران اتنا مخاصمانہ خارجہ کو اتنا مخاصمانہ نظر نہیں آیا جتنا گوا میں تھا۔ درست ہے نا بات؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور ہر بندے نے ویلکم کیا کہ یار میاں صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بھارتی وزیر خارجہ خوش گئے ہیں پاکستان سے۔ اب اگر میاں نواز شریف صاحب نریندر مودی صاحب کو یہ کہیں کہ بھائی میں دلی آ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا یہ نارتھ میں، جیسے ان کا اپنا خط لکھا ہے نا بھگونت مان نے، تو کیا ہم کو راستہ درمیانی نکال سکتے ہیں؟ نواز شریف کا بھی یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ ارے بابا، جب ان کو جب انہیں دے دیا جائے، جب انہیں مینڈیٹ دے دیا جائے، باقاعدہ
اگر نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے یار آپ 26ویں ترمیم کروا سکتے ہیں تو تو آپ ایک اسپیشل انوائے ان کو فل اختیارات کے ساتھ وہ کروا دیں. وزیر اعظم کا وہ ایڈوائزر تو لگ سکتا ہے نا. ارے نہیں بھائی, PM یار اسپیشل انوائے آف پاکستان آن انوائرمنٹ افیئرز نواز شریف صاحب تھوڑے واسطے سیٹ لب لی انہوں نے جنہوں نے سارے برا بلا کہتے ہو کہ میں کیوں آیا. تو آپ نصرت جاوید صاحب آپ نے تو وجہ ڈھونڈ دی. میں تمہیں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, خدا کا واسطہ ہے, ہر بڑا سیاستدان تاریخ کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. وہ چاہ رہے تھے میں پاک انڈیا تعلقات اچھے کر لوں, انہوں نے واجپئی صاحب کو بلایا اور کارگل ہو گیا اور ان کی خواب پورا نہ ہو پایا. اب وہ اگر آج سے 5 سال بعد لاہور میں آپ سانس لے سکیں اور آپ کی آنکھیں نہ جلیں تو لوگ یاد کریں گے میاں صاحب کو. ابھی بھی اگر آپ گزر رہے ہوں موٹر وے سے تو آپ کہتے ہیں نا یار میاں صاحب نے بنایا. یہ بڑا اچھا اقدام ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے. جے شنکر کی آپ نے بات کی, خوش گئے ہیں وہ پاکستان سے. اور جان دو تسی انہوں نے بھی زیادتی کی تھی. وہ بیچارے ایک چیز خریدنا چاہ رہے تھے, آپ نے کہا دکانیں ہی بند ہیں. کیا خریدنا چاہ رہے تھے؟ بس کیا بتاؤں, کیا ایسی کون سی چیز خریدنا چاہ رہے تھے اس کے لیے, مطلب انڈین وہ ملتانی مٹی کی جی کوئی چیز خریدنا چاہ رہے تھے. ملتان کے تو برتن مشہور ہیں نا, وہ ملتانی مٹی سے برتن ہی بنے گے نا, اور کی مطلب کی تیری شکل بنان گے یا مجسمہ کو بنے گا. خواتین بھی استعمال کرتی ہیں خیر اسکن کے لیے تو استعمال ہوتی ہوگی, لیکن ملتانی مٹی کے ضرور برتن وہ ان کو جب وہ پہلی مرتبہ فارن سیکرٹری کے طور پر بھی آئے تھے تو اس وقت وہ کون تھی, سشما سوراج, ان کے تو اس وقت خواہش تھی کیا, لیکن انہیں پاکستان کی طرف سے اطلاع یہ دی گئی ورنہ جی 8 دکانہ جس لئے چاؤ کھلوا سکنے رات 2 بجے. ویسے عدنان کو فون کرتے تو بہرحال وہ یہ کہ میں آپ نے جو اصل موضوع ہے اس سے ہٹا دیا. میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ واقعتاً ہمارے ہاں ماحولیات کا جو برا حال ہو رہا ہے, اور ہمیں بلکہ میں تو کہتا ہوں انڈسٹری کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, کریں. لاہور کی تباہی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے راوی دے دیا, اور اس پہ اور کوئی شہر جو ہے وہ اپنا دریا نہیں دیتا. اور راوی کا دینا ایسے ہی ہے جیسے ٹیمز کو آپ سوچیں لندن کے بغیر, آپ پیرس کو سوچیں سن کے بغیر وغیرہ وغیرہ. لیکن اب مجھے بریک پہ جانا, لیکن ساگ ڈار صاحب یہ اچھا مشورہ دیا نصرت صاحب نے, آپ ملتان سے برتن خریدیے اور تحفے کے طور پہ جے شنکر صاحب کو بھجوا دیجیے. ایک بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات یہ ہے کہ پھر آپ دوبارہ وہی اڈیالہ جیل سے چھوڑیں اڈیالہ جیل کو یار نہیں نصرت صاحب, کئی معاملات اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی نیشنل آئیڈینٹی کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو وہ واقعہ پتا ہے, اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ اس پہ بات کریں, اور آپ نے اس پہ ذرا تذکرہ نہیں کیا, نہ شو سے پہلے نہ شو کے دوران. قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس, جس طرح لندن میں جو اس کے ساتھ سلوک ہوا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قاضی صاحب کے ساتھ سلوک ہوا, وہ بدتمیزی قاضی صاحب کے ساتھ ہوئی, وہ لعنت قاضی صاحب کو کہا گیا؟ نہیں, وہ آپ کو کہا گیا, مجھے کہا گیا, وہ اس پوری قوم کو کہا گیا. مطلب ایک تماشا لگا ہوا ہے یار کہ اگر کیوں کہا گیا کہ قاضی صاحب نے ان کے حق میں فیصلے نہیں دیے. تو یہ جو کل ہوا ہے وہ اس ملک کے ہر جج کو میسج گیا ہے. وہ جج یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہو, وہ جج کوئی بھی معزز جج سپریم کورٹ کا ہو, وہ ہائی کورٹ کا ہو, وہ لوور کورٹ کا ہو, اس کو یہ میسج دیا گیا, خبردار اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ دیا تو اسی طرح بے عزت کیا جائے گا, اسی طرح دھمکایا جائے گا, اسی طرح گالیاں دی جائیں گی آپ کو. اب یار حد ہوتی ہے کہ صرف اس لیے کہ جی وہ فیصلے ہمارے خلاف دیے تھے تو اس لیے قاضی صاحب پر یہی اگر طریقہ کار ہے تو یہ کیوں نہیں کھڑا کرتے کٹہرے میں وہ ثاقب نثار صاحب کو؟ وہ سب کے لیے ہیرو ہیں جنہوں نے اپنے طور پہ فیصلے لکھے. یا کیا یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کورٹ میں لائے جاتے ہیں تو ایک جج چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں عمر عطا بندیال صاحب گڈ ٹو سی یو. ان سارے پی ٹی آئی والوں کو گڈ ٹو سی یو والے جج چاہیے. میں کئی دفعہ ٹی وی پہ چیلنج کر چکا ہوں, قاضی صاحب کا بلے پہ دیا گیا فیصلہ جو انٹر پارٹی الیکشن پہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. کریں مجھے چیلنج آ کے یار کورٹ آپ سے یہ مانگ رہی ہے کہ آپ نے نامینیشن پیپرز کی فیس لی یا نہیں لی, وہ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے, گالیاں دیتے یہ قاضی صاحب کو کھڑے ہو کے. یہ پورے ملک اور پوری قوم کی بدنامی ہے. سن لیں نصرت صاحب, یہ میری بدنامی نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کی بدنامی ہے. یہ لوگ جو ہیرو بنے بیٹھے ہیں
वहां वो बैनर्स उठा के खड़े हैं, ये इमरान खान की सियासत के कातिल हैं। किस मुंह से इमरान खान साहब खड़े होकर ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, अदलिया के एहतराम की बात करेंगे? क्या याहिया अफरीदी ये कहते हैं जी काजी साहब ने इन तमाम लोगों को जेलों में डाला, तो इसका मतलब ये है कि सारी पीटीआई ऑफिशियल ने वो वीडियो ट्वीट की हुई है, पता आपको? कि आज ये सारे ये कहेंगे कि मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, अब जो गिरफ्तारियां होगी या हो रही हैं वो याहिया अफरीदी साहब करा रहे हैं। हाँ, मैं नहीं, एक मिनट है जो मैं ये तुम्हारे इन्होंने पूरे एक कोर्ट मिनट सिस्टम को चैलेंज कर दिया। मेरी बात सुनो, मैं एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो। मैं इस मामले को कतन इग्नोर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं इसको इस अंदाज में उछालना नहीं चाह रहा था जैसे आप चाह रहे हैं। लेकिन मुझे जो वहां पे सबसे ज्यादा हुआ कि जब ये बाहर वो हंगामा वगैरह कर रहे थे, मैं जाती तौर पर बारहा इस प्रोग्राम में कह चुका हूं, मैंने कभी किसी जज में मसीहा ढूंढने की कोशिश नहीं की। मसीहा जज नहीं देते, जज का काम है फैसले देना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो किसी को पसंद आएंगे किसी को नहीं पसंद। और ये भी नहीं हो सकता कि जज आपकी मर्जी का फैसला दे, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर मेरे खिलाफ फैसला तो मैं उसको यूं वहां पे मैंने देखा बहुत सारी क्लिप्स चल रही थी। एक क्लिप के अंदर एक उपयुक्त से आदमी थे, गालिबन वो भी कोई लॉयर मार्का थे, यानी कि उनका जो था हुलिया बुलिया, वो वहां से आ रहे थे शायद उस तकरीब से। तो उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों को कहा कि यार आपने अगर एहतजाज करना है जरूर करें, प्ले कार्ड्स वगैरह ले लें, लेकिन आप तो गालियां दे रहे हैं। तो कहा जी गालियां क्यों ना दें, इनके दौर में गिरफ्तारियां होती नहीं। उसमें मेरा आपका जो है वो पॉइंट वैलिड है तुम्हारा कि यार अगर फर्ज करो कि आज डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो जेल में हैं, कैंसर पेशेंट हैं, ठीक, और वो रिहा नहीं होती तो और वो रहा नहीं होती, और कल को अगर इज्जत माब जनाब याहिया अफरीदी साहब लंदन जाएं तो इस तरह 50-60-100 बंदों का ग्रुप उन्हें मिलके, दूसरी यार सबसे बड़ी बात, एक जज साहब हैं, उनके लिए टिकटॉक पे वीडियो, उन पे गाने जान निसार और ये क्या कर रहे हैं? मतलब एक और हमारे मुअज़्ज़िज़ जज भी हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उनके टिकटॉक पे उन्हें हीरो बना के प्रेजेंट किया जा रहा है। यार तो वो अब अपना उनका वो जो एलामिया जारी हुआ है, ये इतने इंसाफ पसंद हैं तो ये क्यों नहीं साकिब निसार को कटहरे में करते, जो जिसने इस मुल्क की जमहूरियत का कत्ल किया? नहीं, अभी साकिब निसार को क्यों करें, उसने मुझे सादिक और अमीन करार दिया। तो कानून की किस किताब में लिखा है उमर अता बंदयाल पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए? ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो किस बुनियाद पर ये कह रहा है कि गुड टू सी यू? अच्छा चले, वो एम्बेरस कर रहा है बतौर कौम मुझे, वो एम्बेरस कर रहा है बतौर जज अपने तमाम कोलीग्स को, गुड टू सी यू। भैया आपको इमरान खान साहब पता है, अता बंदयाल साहब उस कोर्ट रूम से बाहर निकल कर गुड टू सी यू करिए। जिंदाबाद नहीं अदनान है सर, देखिए मुझ में लोग इमरान खान के साथ ज्यादती होती है, मैं बात करता हूं, खुल के करता हूं, मैं दोनों साइड के मौक़िफ़ पे बात करता हूं। ये कोई तरीका नहीं है। आप पूरी दुनिया के सामने आप काजी साहब के पीछे, और भाई तो उन वकीलों को उल्टा लटकाइए ना। मतलब आज हमारे दोस्त हैं रऊफ कलासरा साहब, वो सब आज उन्होंने बड़ा शोहरा आफाक जुमला लिखा, सबसे ज्यादा वुकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और इलेक्शन वुकला का इलेक्शन होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वहां हार जाते हैं। अब आगे बढ़, क्या यार, ठीक है ना। अच्छा आगे ये है कि मैं सिर्फ ये बढ़ना चाहता हूँ कि आज खान साहब ने बहुत सारी मुलाकातें की हैं डयाला में, लेकिन सबसे ज्यादा वक्त आज तीसरा दिन है वो सलमान अकरम राजा साहब को दे रहे हैं। वो होता ये है, आज भी मिले हैं। हुआ ये कि जब पहले दिन गए तो उन्होंने फैसल के साथ उनकी सुलह करवा दी, और फिर फैसल साहब को कहा कि अब आप चले जाएं, मुझे राजा साहब से अलग से बात कर ली। आज भी वो अली एजाज भुट्टर साहब के साथ गए, तो फिर भुट्टर साहब को कहा अच्छा आप जरा चले जाएं, तो वो सलमान अकरम राजा साहब के साथ हो रहे। ये कल भुट्टर साहब की कल। आज भी उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के साथ तन्हाई में सबसे लंबी बात की है। भुट्टर साहब जाना चाहते थे, मैं जाना चाहते थे और उनको नहीं जान दिया गया। अच्छा मेरे तक ये इत्तला थी। अच्छा कल वो थे दिया, तो खैर इसका मतलब है कि सलमान अकरम राजा साहब के पास इस वक्त खबर है कि पता करो इस वक्त या 10 बजे वो कौन से शो में होंगे। अभी वो कौन से शो में? तो वहाँ पे खबर आ जाएगी। मेरा अपना ख्याल है, मेरे तक उड़ती उड़ती जो बात पहुंची है वो ये है कि राजा साहब को खान साहब ने अपनी, क्योंकि उन्हें इत्तला तो सारी मुयस्सर है, उनकी बदौलत उन्हें पता ये चला है कि आइंदा 4 या 5 दिनों में उन पर बाकायदा 9 मई के हवाले से फर्द जुर्म आयद की जा रही है। क्या कह रहे हैं आप? आइंदा 4 या 5 दिनों। अच्छा, तो गालिबन इनसे वो ये डिस्कस करते रहे होंगे कि हाउ टू डील विद इट। अच्छा मेरा अपना ख्याल है। दूसरी बात ये कि नाम देने हैं,
وہ جوڈیشل کمیشن کے لیے، کمیشن میں، ہاں۔ اس میں اپیرنٹلی نام تو یہی چل رہا ہے کہ عمر ایوب ہو جائیں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، شبلی فراز، لیکن نظر بظاہر 7 نام دیے گئے ہیں، شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔ لیکن ہوں گے تو 2۔ لیکن امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ کہ شیر افضل مروت صاحب کی بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے شکایت لگائی کہ علی امین گنڈا پور کا لائحہ عمل ٹھیک نہیں تھا۔ تو ان کو خان صاحب نے فرمایا ہے کہ نہیں ایسا کرتے ہیں کہ چین آف کمانڈ بنا لیتے ہیں، اگر فرض کریں عدنان سے معاملہ ٹھیک نہ سنبھل رہا ہو تو نصرت ٹیک اوور کر لے، کچھ اس طرح کی صورتحال ہو جائے۔ اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ہے، کس کی؟ خان صاحب کی۔ اچھا، بشرا بی بی بھی آئی ہیں آج؟ آ جائیے، اور وہاں سے ملاقات کے بعد وہ خاموشی سے دوبارہ خیبر پختونخوا چلی گئی، انہوں نے کسی سے میڈیا والے سے بات نہیں کی۔ دس از ویری امپورٹنٹ، جبکہ غالباً علیمہ بی بی نے کی ہے، علیمہ بی بی کی بھی آج ملاقات ہوئی ہے؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن ان کا ٹکٹ اچھا چوہدری صاحب، علیمہ بی بی کی ملاقات غالباً ہوئی ہے، ان کی بھی ہوئی۔ اچھا، میرے خیال سے چوہدری صاحب اٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے بہرحال، اور دوسری بات یہ ہے علیمہ کی کہ ملاقات ہوئی ہے سر، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کی بات آئی ہے ٹی وی پہ، ٹکروں میں بھی مولانا کے خلاف کچھ لوگوں کو بھڑکایا ہے ان ملاقاتوں میں سے اکرم راجہ صاحب نے کیا ہے، شیر افضل مروت نے کیا، میں نہیں جانتا، لیکن شیر افضل مروت صاحب جو ہے، میں پرسنلی جو میری ان سے انٹریکشن ہے، مولانا صاحب کا بڑی احترام اور ریگارڈ۔ چلیں پھر کسی اور نے کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مولانا سے بات جاری رکھیں، تو ان کو یہ کہا گیا کہ نہیں جی انہوں نے ملٹری کورٹ پہ ہمارا بہت ساتھ دیا۔ مولانا صاحب تو خان صاحب نے انہیں کہا کہ اچھا، میں ملٹری کورٹ کے بارے میں اتنا پریشان نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں انہوں نے عمران خان؟ اچھا، ایک اور بات جو میں چاہتا تھا جس پہ آپ ہائی لائٹ کرنے سے ٹائم بھی کم رہ گیا، شیر افضل مروت صاحب نے یہ بھی کہا ہے، میں ذرا جلدی میں سن رہا تھا، میں کہیں اور بزی کام کر رہا تھا، کہ حکومتی خبروں میں یا ذرائع سے نہیں، شیر افضل مروت صاحب بول رہے تھے، ہمارے دوست ہیں رائے ثاقب صاحب، ٹی وی پہ شو کرتے ہیں، تو رائے ثاقب صاحب کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہ حکومت سے بھی بات کرنی چاہیے، یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا، رائے ثاقب کھرل صاحب کے۔ کہ کب چھوڑ رہے ہیں یہ بات؟ نہیں، مذاکرات، بات چیت حکومت سے بھی کرنی چاہیے۔ حکومت سے اب سب کچھ اڑا کے ہوش میں، ابھی تو 27ویں ترمیم آنی ہے، ابھی تو وہ لگنا ہے، پی ایس سی کا چیئرمین لگنا ہے، ابھی تو بڑا کچھ رہتا ہے نا، ابھی تو دیکھیں نا چیف الیکشن کمشنر آنا ہے، ابھی تو ججز اپوائنٹ ہونے ہیں، ابھی تو بڑا کچھ ہے، آپ نے تو سارا کچھ ہی ختم کر کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے، یہی تو جمہوریت کا حسن ہے۔ تو پھر لندن والے کیا کریں گے؟ کہ لندن والے فرض کرو اگر مذاکرات کے ذریعے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنے اور وہ اس کا تعلق بھی ہو تحریک انصاف سے، اور گرفتاریاں میں دستور جاری رہیں، تو ان کا بھی جوتوں سے استقبال کیا جائے گا، کیا ہوگا؟ یہ تو یہی کریں گے، ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، اور میں ان کو عمران خان کا خیر خواہ نہیں سمجھتا، میں ان کو بھی، ان سب کو اسی قطار میں کھڑا کرتا ہوں جس قطار میں باقی وکلا، چند وکلا کو جو پی ٹی آئی کو جو لیگل دلدل میں پھنساتے جاتے ہیں جان بوجھ کے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور خان صاحب کی محبت میں اور ڈیپتھ لائے۔ تو اجازت ہے آج کا پروگرام کے اختتام کی کہ نہیں؟ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن جاتے جاتے میں سر یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ریلیف کی امید نظر آتی ہے آپ کو اتنی ملاقاتوں کے بعد؟ جب ریلیف پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد۔ چلیں، اللہ کرے یہ ہجر اور رسال کا تذکرہ چلتا رہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔